मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं उस नाम को जो सब नामों से आला है, जो नाम हमें बख्शा गया यस्सु नाम, उसके ज़रिए से, उसके वसीले से, जिसके वसीले से हमने ज़िंदगी पाई, नजात पाई, आज़ादी पाई। उसके वसीले से हम उसके फाटकों पे आते हैं, खुदा के मज़बा पे आते हैं। खुदावंद अपने आप को धोते और लायक करते हैं ताकि लायक तौर पर आज सारा दिन वही करें जो आप चाहते, आपके पाक कदमों पे चलें, आपकी मर्ज़ी को पूरा करें। इस कलाम को ले लें जो सच्चा और बरहक है। यही कलाम जो हमारी ज़िंदगी है, यही रोशनी है। अगर हम इस रोशनी में चलेंगे तो कभी मायूस नहीं होंगे, कभी डूबेंगे नहीं, कभी हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हम रोशनी के फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला करंतियों उसका 6 बाब है और उसकी 9 से 10 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया मुबारक। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना ऐश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। खुदा बाप का कलाम जो सच्चा और बरहक है, जो उसके मुंह की बातें हैं, वो कहता है वो हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा ने कहा है कि हरामकार जो हरामकारी करते हैं, हरामकारी बदन से होती है, बदन की हरामकारी जो करते हैं, बल्कि बदन किसके लिए बनाया गया? हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है। और खुदा इस बदन का मालिक है, खुदावंद इस बदन में रहता है क्योंकि उसका रूह हम में बसता है। इसलिए खुदा कहता है कि हमें इन कामों को जो हम करते हैं, फरेब ना खाओ, ना फरेब खाओ। वो कह रहा है कि फरेब ना खाओ, देखो क्या करते हो, कैसे चलते हो, दानों की तरह या नादानों की तरह। आज भी ये वक्त है कि हमें देखना है। अब वक्त नहीं, क्योंकि खुदावंद दरवाजे पे खड़ा है, वो दिन आने वाला है, हमें नहीं पता। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस वास्ते कि आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इसी तरह आने वाला है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उसी वक्त उन पर इस तरह की नागानगी हलाकत आएगी। इसी तरह जिस तरह हमला को नहीं मालूम कि दर्द कब, उन्हें टाइम दिया जाता है कि 9 महीनों में पूरे हो जाएंगे और इस दिन और ऐसे जो भी हो, वो एक टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन ये वक्त सिर्फ खुदा जानता है। और वो औरत भी नहीं जानती, जब उसे दर्दें लगती है तो ही वो जान जाती है कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, वक्त आ गया है। इसी तरह अब हम कलाम देख रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर रजू नहीं ला रहे। वक्त बहुत नज़दीक है, खुदावंद दरवाजे पे खड़ा है, देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बताती हूँ कि मेरे 2 दिन पहले मेरे छोटे मामू के बेटे की डेथ हो गई। USA में था और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं जा रहा था और वहाँ रास्ते में उसकी डेथ हो गई। रास्ते में उसे सब थे ना, वही मर गया। क्यों? क्योंकि उसका वक्त आ गया और हमें नहीं पता ये वक्त कब आ जाता है। और मतलब वो अपने किसी काम से गया था या दोस्तों के साथ मतलब घूमने फिरने गया था, जैसे भी गया था, लेकिन उस वक्त उसका वक्त आ गया। वो उस सरहद में दाखिल ही हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो हम सबको आने वाले वक्तों के लिए होशियार होना है। हम कहते हैं कि जी हम कलाम पढ़ते हैं, अफसोस उन पर जो कलाम पढ़ते हैं और उस पर रजू नहीं लाते। खुदा का कलाम, जिंदा कलाम जो कह रहा है, हमें उस एक एक लफ्ज़ को देखना है, सुनना है और अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, क्योंकि हम यहाँ से गुज़र के ऊपर जाने वाले हैं और यहाँ की ज़िंदगी
کہ جو کام کمائے ہوں گے، جو ہمارے ساتھ اعمال ہوں گے وہی ہمارے ساتھ جائیں گے، وہی ہمیں بچائیں گے، اور کوئی چیزیں بچا نہیں سکتی۔ اگر کلام کہہ رہا ہے کہ گالی دینے والا نہیں جائے گا، شرابی نہیں جائے گا، تو اگر یہ چیزیں میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں تو ہمیں انہیں نکال کر پھینک دینا ہے، کیونکہ اگر ایک جسم کا کلام کہتا ہے کہ اگر ایک جسم کا تیرا حصہ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دینا، تجھے کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر تیرا ایک ہاتھ تجھے خراب کر رہا ہے تو تیرا پورا جسم خراب نہ ہو، اس ہاتھ کو نکال کر پھینک دو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دینا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ہمیشہ کے بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد ماموں کے بیٹے کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے کل فون کیا تو کہتا ہے کہ وہ میرا دوسرا بھائی بھی مر گیا، اب یہ بھی، اور میں کہا ہاں تو تیار ہے، پہلے تیاری کرو، جانا تو سب نے ہے، ضرور ہے کہ جانا، اس سفر کو ختم کرنے کے لیے کہاں جانا یہ پہلے کرو، سفر کی تیاری تو کرو، بولو باپ میں تیار ہوں، تب بولو کہ میں تیار ہوں مجھے لے جاؤ، ایسے کیسے جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ تو ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے کہ کہاں ہم نے جانا ہے، کہ کون سی جگہ پہ جانا ہے۔ تو ہمیں کیا خدا کا کلام کہتا ہے، بدی کے خور بدی نہ کرو، بلکہ ہر وقت تیار رہو، آپس میں محبت کرو، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرتے رہو، خدا کی شکر گزاری کرتے رہو۔ یہی جان کے اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرو کہ وقت بہت نزدیک ہے، جس طرح یوحنا 12 میں لکھا ہے 39-40 میں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا، تو بھی تیار رہو، کیونکہ گھڑی نہیں کا گمان نہیں کہ کب ابن آدم آ جائے گا، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ سانسیں ہیں، آئیں یا نہ آئیں، ہمیں ان سانسوں کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ یہی خدا کی سانسیں ہیں۔ ہم نے ہر بات کا جواب دینا ہے، خدا کو ہر بات کا جواب دینا ہے، کیونکہ یوحنا 11:26 میں جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، کیونکہ اس پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہی ایک ہی راستہ ہے جہاں میں نے جانا ہے، اور یہ خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے کلام پہ چلنا ہے، تو ہم کبھی نہیں مریں گے۔ خدا ہمیں بار بار ہدایت دیتا ہے، جس طرح تسنیکیوں اس کے 5ویں باب کی ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، دوسری میں، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خدا کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، اور ہمیں اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے، اپنی ہلاکت سے، ناگانگی ہلاکت سے بچنا ہے، اور اس کے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے زندہ کلام کو لے لینا ہے، خدا کے کلام کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اشعیاء اس کی 59:21 میں یوں محکوم ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ میں ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی اشتہار ہے، خدا کا یہی حکم ہے، ہمیں سے اس حکم کو ماننا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے وہ کرے گا، وہ کرتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ ہم خدا کی مرضی پہ چل سکیں۔ خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا باپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ہم نے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف بچاؤ کے لیے اس زندہ کلام کو لے لینا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم چھڑائے جائیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 20 میں لکھا ہے کہ اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ ہمیں ان چیزوں کو، بت پرستی جو ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی بت پرستی، ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ وقت جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے،
وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، اسے اسی لیے ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے کہ اس کی علاج پوری طرح کیا جائے، وقت پر دوائی دی جائے، آئی وی ڈرپیں لگیں، یہ کریں، دوائیں دیں 6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد، تاکہ اس کی بیماری جائے۔ اب ہم بیمار ہیں اور اب وقت نزدیک آ چکا ہے، ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ وقت جس طرح آدم نے گناہ کیا تھا، کیا آدم فوراً مر گیا تھا؟ نہیں، پھر بھی وہ زندہ رہا تھا اور کافی عرصے زندہ رہا۔ تو اسی طرح وہ گناہ ہی میں زندہ رہا، اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، خدا نے اسے نکال دیا تھا، لیکن مرا کب تھا؟ جب اس کا وقت آیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ گناہ میں ہی زندگی گزارتا رہا۔ اور اسی طرح ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم زندہ ہیں، کہ ہم بہت ٹھیک ہیں، گناہ نہیں ہے، زندگی ہمیں ملی ہے صرف اسی لیے ملی ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے خدا نے ہمیں بھیجا کیا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے اور توبہ کے معافی کا پھل لانا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، اٹھو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ توبہ کریں، اور توبہ ہی کے وسیلے سے نجات ہے۔ وقت نزدیک ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم کس طرح وقت آ جائے، توبہ نہ کی ہو، تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ شروع کریں، اٹھیں، خدا کے لیے اٹھیں۔ قیامت، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، وہی ہے، وہی وقت آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آنے والے وقتوں کے لیے تیار رہنا، اس بڑی ناگانی ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کلام کو لے لینا ہے اور اس کلام کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ جب یہ کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم خوف کھائیں گے، اور خوف ہی سے گناہ نہیں کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس راستے پہ جانا ہے، اگر اس میں جانے سے میں گڈھے میں گروں گی تو میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں بچی نہیں ہوں۔ اسی طرح آج ہم بچے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام میری زندگی میں ہے، یہ میری باتیں میرے اندر ہیں، مجھے اسے نکالنا ہے، کیونکہ یہ میری زندگی کو غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، جہاں ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پسنا ہے۔ اگر میری زندگی یہاں جاری ہے تو میں نے اسے روکنا ہے تاکہ میں ابدی زندگی پاؤں۔ ابدی میری زندگی کہاں ہے؟ خداوند کے کلام میں ہے، اس کی خوشنودی میں ہے، اس کے کلام میں ہے، اس کے کلام کو ماننے میں ہے، اس شادمانی میں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلام لینا ہے، کلام پر توجہ کرنی ہے۔ آپ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی آپ میں یہ چیزیں ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے سے نکالنا ہے، کیونکہ کلام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے پاس کلام، ہمارے پاس ہتھیار ہے، اختیار ہے۔ جب ہم اسے لے لیں گے تو ساری چیزیں ہمارے اندر چلی جائیں گے۔ ہم کبھی کمزور ہو نہیں سکتے۔ ہم جب خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اگر ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، کسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم کلام کو لے لیں گے تو ہمارا خداوند خود کہتا ہے، ارادہ تو کر، بچانا میں نے ہے، میں ہی تجھے بچاؤں گا، میں ہی تجھے چھڑاؤں گا۔ جب ہم صرف ارادہ کر لیں کہ نہیں باپ، میں تو کمزور ہوں، مجھے اس چیزوں سے نکلنا ہے، میں اپنے آپ سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب تک ہم اس سے مانگیں گے نہیں۔ ہمیں مانگنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو مانگے گا نا، جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، اس نے کہا ہے۔ ہم نے صرف اس کلام کو لے لینا ہے۔ جب ہم یہ کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، رجوع لائیں گے تو ہی تو ہم بچائے جائیں گے، اور ہماری زندگی کی روٹی ہمارا خداوند کا زندہ کلام ہے، یہی ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ حاصل کلام صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے، جو ہماری ایک ایک روز چیز کو باہر نکالنے کی، پھینکنے کی کوشش کریں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیسرے دن آپ غالب آ جاؤ گے، کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹی ہیں، ہم کمزور ہو نہیں سکتے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو وہ ہمیں زور دیتا ہے۔ ہم نے صرف کھڑے ہونا ہے، ہم نے صرف ارادہ کر لینا ہے۔ کہ دیکھیں، جب شروع میں بہت لوگ پاکستان سے دوسرے ممالک میں جاتے تھے کام کرنے کے، کیا وہ عادی تھے اپنے بچوں سے دور رہنے کے لیے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی بحالی کے لیے، نجات کے لیے کوشش کی کہ غربت ہمارے گھر سے چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کا پورا گھرانہ بچایا جائے گا۔ وہ کہتا ہے اگر تو ایمان لائے گی تو تیرا پورا گھرانہ بچایا
جائے گا. آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ کہتا ہے وہی یہ باتیں نسل در نسل تیرے منہ سے نہ ہٹیں گی. وہ وعدوں کا سچا خدا، اس نے کہا ہے کہ جو تو کرے گا نا، تو کھڑا ہو جائے گا تو میں تیرے گھرانے کو بچا لوں گا. تو ہمیں اس زندہ کلام کو لے لینا ہے. یہ کلام ہمارے اندر جائے اور ہماری زندگیوں کو بدل دے. خدا میں سب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، آج یہاں سے کوئی خالی نہ جائے، بلکہ اپنی زندگی کو بدل کر جانے والا بنے باپ جی، اپنے کلام کی قدرت سے. کیونکہ جہاں خدا کا کلام، زندہ کلام آ جاتا ہے، وہ بغیر تاثیر واپس نہیں جاتا، وہ چھوڑ کے جاتا ہے. وہ سوچیں، ہم سب سوچیں، جب یہ کلام سنیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ میرے اندر جو برائی ہے آج میں نے اسے ختم کرنا ہے. آپ نے صرف ارادہ کر لیں، باقی کام میرے باپ کا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا. آپ نے صرف اس کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے. خدا ان سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو پیارے باپ. تمام گھروں کے کھٹے بھرے رہے باپ، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، تاکہ یہ غلط کام نہ کریں باپ جی. اپنے بیٹے بیٹیوں پر رحم کریں خداوند، رحم کریں. میں رحم کی اور فضل کی بھیک مانگتی ہوں، کیونکہ خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. وہی ہماری آفتاب، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہمارا خداوند ہے جو اپنے فضل سے اور جلال سے ہمیں بخشتا ہے. وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے باپ. کوئی کمی کمزوری نہ رہے، نہ جسمانی نہ روحانی. سنو، کوئی کمی کمزوری نہیں رہتی جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے، خوشیوں سے بھر دیتا ہے. اس کا کلام، زندہ کلام ہمارے اندر جب آتا ہے تو وہ اطمینان دے دیتا ہے. خدا ان سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے، اپنے کلام کی قدرت سے سب کو بھرتے رہیں. یسوع نام میں ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین آمین. God bless you all.